अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक को उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप लोग के साथ रात 12 बजे से लेकर अब तक जो कुछ पेशरफ्त हुआ, जो कानून आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और होता हुआ देखा है, और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के जो खबरें बास गश्त कर रही, और इसके बाद इमरान खान के जो खिताब अभी हुआ, इन सब पर कोशिश करूँगा कि इस छोटे से व्लॉग में तफसील से बात कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको फवाद चौधरी के यानी रात के 2 बजे तकरीबन 2-2:30 बजे इसके दरमियान फवाद चौधरी का नहीं बल्कि इमरान खान का जो है वो इसके गिरफ्तारी का सोशल मीडिया पे मैसेज आया, और नो डाउट के पूरा लाहौर और लाहौर के जो जितने भी पीटीआई के वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स हैं वो सारे वहाँ पहुँच गए थे। मुझ समेत हम सब रात के तकरीबन 2:11 पे मुझे मैसेज आया था पीटीआई सोशल मीडिया की तरफ से, और उसके बाद हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो हजूम देखा, वहाँ पे हिसार में दिया गया था। जितने भी लोग थे, अवाम थे, पब्लिक थे, इमरान खान के रिहाइश गाह जो ज़मान पार्क में है वो अपने हिसार में लेके, और अपने कप्तान की सिक्योरिटी के लिए, अपने कप्तान की हकूमत के यानी जो अभी निगरान सेटअप है, इसकी जो घटियापन की एक शुरुआत है के रद्द-ए-अमल में वो लोग सारे वहाँ पहुँच गए थे। मीडिया, सोशल मीडिया, और वहाँ पे जो अवाम थे, बच्चों समेत, छोटे बच्चों समेत, इवन गोद में भी बच्चे लोगों के हमने देखे, वो भी साथ लेके आए थे, और अपने बच्चों की कुर्बानी की कस्में खा रहे थे कि हमने इस हुकूमत के साथ अभी आड़े हाथ जो है ना अपना जो अपने कप्तान की जो एक वो है एक बचाव है, उसकी एक प्रोटेक्शन है, वो हमने करके दिखाना है। एंड सुबह 6 बजे खबर आई, जब हम घर पहुँचे तो सुबह 6 बजे खबर आई कि फवाद चौधरी साहब को अपने घर जाते वक्त यानी अपने घर के जैसे ही अंदर हुए तो वहाँ से सिविल कपड़ों में मलबूस लोग गाड़ियों में आए और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल ये पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे नज़र आ रही थी। फवाद चौधरी को आज सारा दिन जिस तरह लाहौर के रोडों पे घुमाया, लाहौर हाई कोर्ट में असद उमर साहब और शबली और फराज साहब, फिर उसके बाद ये एक्स जो स्पीकर थे सप्तान खान साहब, ये सारे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था आज सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट में कि वहाँ पे इसको लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ से 3 बार इनको बुलाया गया था। मींस आईजीज़ को, दोनों आईजीज़ को, और इस्लामाबाद और लाहौर के आईजीज़ को, और साथ ही पुलिस को पेश करने का, यानी मींस की फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म इससे दोपहर के तकरीबन 12-1 बजे जो ना वो इसको यहाँ पे कैंट कचहरी 11-11:30 बजे लेके आए थे। वहाँ से इनको जो एक प्रोसीजर होता है, एक तहरीरी राहदारी का एक सिस्टम था, वो लिखवा के वो लेके जो कैंट कचहरी का वो लाहौर के वो था अहकामात थे वो जारी कर दिए गए थे, और उसके बाद इनको सर्विस हॉस्पिटल उनको लेके गए इस हवाले से कि इसके चेकअप कराया जाए, इससे पहले कि ये हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जना वो पेश किया जाए, उससे पहले इसकी सेहत की उसके यकीन दहानी की खातिर इसके चेकअप कराया जाए। तो सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ उसके बाद इनको लाहौर के रोडों पे घुमा रहे थे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट पेश नहीं करा रहे थे। वहाँ पे असद उमर साहब और उसके शबली फराज साहब, और उसके बाद पीटीआई के सीनियर रहनुमा में से जो सप्तान खान साहब थे जो कि एक्स स्पीकर पंजाब थे, वो सब, मैं खुद बजाते खुद वहाँ मौजूद था उनके साथ एक मीडिया के सेंस में, और वो सारे तकरीबन 3 से 4 घंटे वहाँ पे 2 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर 2, 2:30, 3, 4, 4:30 बजे तक जो है ना वहाँ पे हम मौजूद थे। और उसके बाद ये पता चला कि उनको अदालत के 3-4 बार बाकायदा पैगामात भेजने के बावजूद, अहकामात भेजने का बावजूद, इन्हें लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के इनको यहाँ पे पेश किया जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में पेश न किया। और फरूख हबीब साहब का वहाँ पुलिस के साथ मुकाबला, और पुलिस को बाकायदा मना किया गया है कि आप इसको लाहौर हाई कोर्ट के में पेशी के बगैर या उनके अहकामात के बगैर इनको इस्लामाबाद नहीं ले जा सकते। लेकिन नो डाउट कि जहाँ ताकत वहाँ पे
عام بندے کا یا حکومت سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نہیں چلتا ہے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، پھر ظلم پر ظلم کا نظام نہیں۔ اس پر جو ہے نا اگر آپ یقین رکھتے ہیں اور اس کو اگر حقیقت میں لے لے تو فواد چودھری کے آج کی گرفتاری سے جو ہے نا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کینٹ کچہری سے لے کر پورے لاہور میں گھما کے، لاہور کے سڑکوں پر گھما کے، پھر لاہور ہائی کورٹ کے جو ہے نا وہ احکامات کو ہوا میں اڑا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ واقعی جس کے لاٹھی اس کی بینس، اس کے پیچھے کوئی ایسے طاقتور لوگ ہیں جو عدالتوں سے بھی اوپر اور عدالتوں کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا سکتے ہیں۔ پاکستان واقعی دنیا کا وہ ملک بن گیا جہاں پر نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی ادارہ ہے اور نہ کوئی انسانی حقوق کے یا پاکستان کے شہریوں کے حقوق کے کوئی ذمہ دار ایسے شخصیات یا ایسے ادارے پراپر ایک کام کرنے میں نظر آتے ہیں۔ یہ ایسا ملک بن گیا، یعنی نو ڈاؤٹ عمران خان کے جو ابھی خطاب ہوا ہے اس کے آپ سے بات کروں گا، اس میں سب کچھ سارے باتیں بھی ہوئی عمران خان نے کی۔ یہ سب باتیں یا تو صرف کتابوں کے تک واقعی محفوظ ہے یا پھر ایک غریب کے لیے جو ہے نا یہ قوانین اور یہ آئین اور یہ سب کچھ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اینیوے قانون اور آئین نو ڈاؤٹ اشرافی اکیلے بے بس نظر آتا ہے، باقی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے بات میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا، جس میں جتنی طاقت ہے اس کا اتنا ہی مظاہرہ وہ کرتا ہے۔ پاکستان صرف اور صرف طاقت کے مظاہرے کے لیے اور کرپشن کے لیے بنا ہوا ہے اشرافیوں کے خاطر، اور اپنے طاقت کے بلبوتے پر وہ شخصیات سے لے کر اداروں تک کیا کرتے، وہ ان کے اشاروں پہ چلتے اور اداروں تک خریدتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو بوسیدہ سسٹم ہے، جو بدبودار سسٹم ہے، اور ان کو ریلی غریب کو یا جو حکومت سے باہر ہوتے ہیں جن کے اوپر بس چلے اس کو دبانے میں وہ اداروں سے پھر کام لیتے ہیں۔ ملک میں اشرافیہ کا راج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملک میں مافیاز کا راج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قانون اور آئین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لاگ میں بھی میں کہہ چکا ہوں۔ بہرحال یہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے نا وہ یک طرفہ ہو کے وہ خاموش تماشائی بن کے ایک تماش بین کی صورت میں صرف تماشائی دیکھ رہے، اور اس کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی اپنے اس میں کیا، عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کیا۔ عمران خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی چیئرمین ہے اور نو ڈاؤٹ ایک دنیا کا لیڈر ہے، نہ صرف پاکستان کے 16 سے 18 کروڑ عوام کے تو نو ڈاؤٹ دلوں کا پیراج کرنے والے لیڈر ہے۔ انہوں نے ابھی اس کے زمان پارک لاہور سے ایک خطاب کیا، میڈیا ٹاک کیے، اور اس میں اس نے کیا کہا وہ سارے آپ کے ساتھ ایز اٹ از یعنی آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر کسی نے وہ خطاب براہ راست نہیں سنا ہو تو۔ انصاف صرف انسانوں کے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ عمران خان کا کہنا ہے۔ جنگل کا قانون بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے، یہ انسانوں کے معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ چائنا اور نیلسن منڈیلا کے مثال دیتے ہوئے کہ خوشحالی جو ہے نا وہ آزادی اور عدل انصاف سے جو ہے لائی جا سکتی ہے کسی معاشرے میں بھی۔ ملک بڑے خطرناک موڑ پر کھڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے خطرناک موڑ پہ ابھی اس وقت ملک کھڑا ہے، بہت نازک حالت سے گزر رہا ہے۔ ہمارے حالات کبھی ایسے نہیں تھے جیسے آج ہے، یہ بھی عمران خان نے کہا۔ ظلم و ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہی جہاد ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کے آج کے خطاب کا یہ ایک خاص جملہ یا خاص بیان جسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج جو کچھ ہوا اس پر عمران خان کا یہ رد عمل ہے۔ یہاں ظلم و ناانصافی کا نظام ہے، نہ خوشحالی ہے نہ آزادی ہے ہمارے پاس۔ یہ جو آپ ظلم و زیادتی دیکھ رہے اس کے مثالیں قائم ہیں، اس کی ایک تاریخ لکھی جائے گی۔ اب ہمارے پاس راستہ کیا رہ گیا؟ نو ڈاؤٹ عوام کے پاس راستہ کیا رہ گیا؟ اپنی بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے راستہ ایک ہی رہ گیا کہ وہ عمران خان یہ ایز اے لیڈر اور عمران خان کے جتنے بھی ساتھ سینئر وزراء ہیں وہ سارے آ کے کس کے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے روڈوں پہ احتجاج کے لیے نکلیں گے، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور اسی سے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ خانہ جنگی کے جیسے کیا ہوتے حالت نظر آ رہے۔ عوام کو مخاطب ہو کے بولا ہے کہ میری جدوجہد میں میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے چند سوالات پوچھے گئے، خاص کر یہ سوال کہ کیا قانون آئین کو آپ نے پڑھا ہے؟ مینس الیکشن کمیشن کو بتا رہے، ایک بدنیت الیکشن کمشنر کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ آپ نے ان تمام ناموں میں سے محسن نقوی کو کس وجوہات پر ترجیح دیے اور ان کو منتخب کیا، ان کو نامزد کیا اس کے ایک نگران سیٹ اپ کے لیے؟ کیا یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ
ان ناموں میں سے وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف ہے ٹوٹلی، اور آپ نے انتشار پیدا کرنا تھا، آپ کا مقصد یہ تھا اس انتخاب سے گھٹیا محسن نقوی کا آتے ہی اپنا اصلیت دکھانا۔ یہ آج عمران خان نے کہا کہ آج جو ہے نا وہ آتے ہی انہوں نے، اور پھر اس نے اداروں میں جو جس اداروں میں جو جے آئی ٹی کے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، ان کے تبادلے، ان کو سسپینڈ کرنا، یہ سارا جو نا یہ ان کی گھٹیا پن کی کیا ہے اثرات ہے۔ کیا ایک کیئر ٹیکر کا مقصد یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے گا، یا اس طرح کے جو نا یہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ ایک ہمارے خلاف ایک سیاسی انتقامی کارروائیوں میں ایک بڑھ چڑھ کر حصہ لینا؟ کیا اس طرح ہوتے کیئر ٹیکر سسٹم؟ عدلیہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے۔ عدلیہ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کیا، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کیا کہ ہم عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارے جمہوریت کو بچائیں۔ لوگ آپ سے توقع رکھ کر بیٹھے ہیں۔ عدلیہ سے مخاطبوں کی یہی کہا، عدلیہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے حقوق کی حفاظت میں خاموش بیٹھنا یہ حقیقت میں ایک تکلیف دہ باتیں، افسوسناک باتیں۔ 25 مئی پر جو کچھ ہوا اور جن لوگوں کو جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا ان لوگوں کو دوبارہ واپس بلایا گیا ہے، اور ان لوگوں کی کیا کیا ہے، ان لوگوں کو ابھی دوبارہ نوازا ہے پنجاب میں۔ میری آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا؟ پھر اس قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو پنجاب حکومت نے، فیڈرل حکومت نے تو بنانا نہیں تھا، جے آئی ٹی، ہم نے جو جے آئی ٹی بنائی تھی پنجاب حکومت نے، اس کے ساتھ کیا کچھ سلوک کیا گیا اور اس کے افسران کو سسپینڈ کر کے یا ان کے تبادلے کرا کے، یہ کس طرح کے نظام ہے، یہ کس طرح کے انصاف ہے؟ یہ ہمارے خدشات جو ہے، تحفظات وہ دور کر سکتے ہیں۔ اینی اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جو نام میں نے لیے تھے میرے قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے کے، وہ ثابت ہو گئے کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ کا ہاتھ تھا، جو کہ جے آئی ٹی کو ختم کرنے کے لیے سارا سیٹ اپ یہ کام کر رہا ہے اور ان پہ لگایا گیا ہے۔ عوام سے مخاطب ہو کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جیل اور موت سے ڈر نہیں ہے، آخری گیند تک لڑوں گا، آخری سانس تک لڑوں گا۔ ایمان ہے میرا، اور میرے ایمان اتنا پختہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوف ختم کر دیا کہ جیل کیا ہوتا ہے اور جیل میں ڈالنے سے کیا ہو جائے گا۔ یہ خوف اور موت سے خوف، یہ چیزیں ختم ہو گیا ہے۔ خوف کے بت توڑ دے، عوام سے کہا آپ لوگ بھی میری طرح آزاد ہو جائے، میں ایک آزاد انسان ہوں اور میں ان خوف اور ان ڈر سے جو ہے نا وہ آزاد ہو چکا ہوں۔ اپنے اپنے قاتوں میں، اپنے اپنے معاملات میں، اپنے اپنے جنگ میں، لڑائی میں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں جن کی زیادہ طاقت ان کا زیادہ حصہ، وہ اس چکروں میں لگے ہوئے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔